अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 10, पार्ट 1। अगर कोई तुम्हें कहानियों का एक ग्रुप दिखाए तो तुम दूसरा देखने की कोशिश करना। ग्लैंको, शाम 4 बजे। ग्लैंको एक खूबसूरत वादी है जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में वाकई है। इसकी पहाड़ी चोटियाँ, गहरी खाइयाँ और दिलकश मनाजिर इसे स्कॉटलैंड की सबसे खूबसूरत मुकामात में से एक बनाते हैं। ग्लैंको अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ अपनी तारीखी और मुतअद्दिद कहानियों के लिए भी मशहूर है। 1692 में एक खानदान के खिलाफ जुल्म के एक वाक़ये की वजह से ग्लैंको मैसेक्योर हुआ था, जिसमें बहुत से मकामी लोग मारे गए थे। ये वाक़या आज भी ग्लैंको की तारीख का एक अहम हिस्सा है। किस्सा कुछ यूँ है कि 1692 में अंग्रेज़ हुकूमत ने ग्लैंको के मकीनों को मैकडॉनल्ड क्लैन के खिलाफ एक बगावत में शामिल होने पर मजबूर करने के लिए एक साजिश की। कबीले को क्लैन कहा जाता है। इस साजिश के तहत अंग्रेज़ फ़ौज ने ग्लैंको के कबीले के सरबराह को अपने घर पर दावत दी और उसे किलाबंदी करने का वादा किया। जब सरबराह घर पर आया तो अंग्रेज़ फ़ौज ने उस पर हमला किया और उसके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। इस हमले में 38 अफराद हलाक हुए। कहानी सुनाता जॉर्ज पल भर को खामोश हुआ। फिर क्या हुआ? चटकते कोयले के गिर्द बैठे नील ने अफसरदा चेहरे के साथ तजस्सुस से पूछा। फिर क्या होना था? ग्लैंको कबीला मारा गया। ग्लैंको की फिजा में नील का अफसरदा सांस रच बस गया। वो कैंपिंग के लिए ग्लैंको आए थे। जॉर्ज की लॉस एंजल्स में होने वाली शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वो अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन पहले ही एडिनबर्ग लौट आया था। नील और विलियम के इसरार पर बड़े भाई होने का सबूत देते हुए वो उन्हें कैंपिंग के लिए लाया था। पूरा एक दिन वो तीनों जॉर्ज की मर्जी के मुताबिक लग्जरी मुकामात पर घूमते फिरते रहे थे। घुड़सवारों, नेज़ेबाजी, रग्बी और मुतअद्दिद खेल खेलने के बाद वो कुछ देर पहले ही कैंपिंग वैन के ज़रिए ग्लैंको पहुंचे थे। विलियम का कैमरा उनकी तस्वीरों और वीडियोस से भर गया था, जिसमें वो तीनों हीरो लगने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। और कमाल ये था कि हीरो लग भी रहे थे। ग्लैंको के मौसम के पेश नज़र आज कम कम ही कैंपिंग वैन नज़र आ रहे थे, वरना ये इलाका ज़्यादातर कैंपिंग वैन से भरा हुआ होता था। उसके सामने ही दरियाए लेवन, लॉच लेवन का इनलेट था। वैन का शटर खोले उस पर कैंप लगाए वो तीनों शटर के नीचे दायरे में 3 कुर्सियाँ रखे बैठे थे। दरमियान में रखे लोहे के कंटेनर में लकड़ियाँ जल रही थीं। यूँ तो यहाँ आग जलाने की इजाज़त नहीं थी और ना यहाँ रिवायती कैंपिंग की जा सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कंटेनर के अंदर लकड़ियाँ जला रखी थीं ताकि उसूलों की खिलाफ वर्जी ना हो। चारों जानिब नज़र दौड़ाने पर पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती थीं। मौसम के पेश नज़र 4 बजे ही यूँ लग रहा था जैसे रात हो रही हो, क्योंकि आसमान स्याह बादलों से ढक गया था। मैं यहाँ कहानियाँ सुनने नहीं आया, मुझे भूख लगी है। विलियम ने टांगे सीधी करते जॉर्ज की गोद में टिका ली और कुर्सी से टेक लगा ली। तेज हवा के थपेड़े गर्मी के मौसम में भी उनके चेहरों पर ठंडक की लहर भेज रहे थे। जैतून रंग की कार्गो पैंट और सियाह सादा टी शर्ट पहने वो तीनों एक जैसे ही लग रहे थे। धुंध के बादल पहाड़ की चोटियों पर छाने लगे तो मंजर मजीद निखर गया। खाना कौन बनाएगा? वैन में सारा सामान मौजूद था, मसला बनाने का था। मेरे साथ एक शेफ़ नील है और मास्टर शेफ़ जॉर्ज, तो तुम दोनों आज अपनी कुकिंग के जौहर दिखाओ। कदरे आराम से कहता वो आंखें मूंद गया। और तुम क्या करोगे? जॉर्ज ने आबरू उचकाकर पूछा। स्टारलाइट स्टूडियो जैसे प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर अपने से छोटे 2 निकम्मों लड़कों के साथ कैंपिंग पर आया था। जॉर्ज जोसेफ, जिसे मीटिंग की अपॉइंटमेंट देनी पड़ती थी। हाँ, वो उनके साथ खुश रहता था। मैं तुम दोनों को देखूंगा, चिंगम चबाते उसने जवाब दिया। दोनों हाथ गर्दन के पीछे जमा रखे थे। यहाँ सब अपना काम खुद करेंगे। नील पहले भड़कता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी नाक फूल गई। क्या मतलब वो कोई देखने की चीज़ था जिसे विलियम देखेगा? 2 मनहूस आदमियों को देखना आसान काम थोड़ी है। उसके सुकून में ज़रा फर्क नहीं आया। वैसे भी ईसा मामू की सोहबत में वो आजकल शांत रहने लगा था। तो इन मनहूस आदमियों के हाथ का बना खाना कैसे खा लोगे? उसके पाँव झटकता जॉर्ज उठ खड़ा हुआ। नीला वैन से फोल्ड मेज बाहर निकाल रहा था और 2-3 प्लास्टिक की डब्बे नुमा टोकरियाँ जिनमें खाने का सामान था। विलियम ने आंखें खोल कर उन्हें काम करते देखा और थोड़ा सरक कर नील की कुर्सी पर टांगे सीधी की और आंखें मूंद लीं। थकावट के बायस उसे नींद आ रही थी। उसकी आंख लग गई और कुछ ही देर बाद वो हड़बड़ाकर उठ बैठा।
نیل اور جارج کمر پر ہاتھ جمائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میز کے اوپر چھوٹا الیکٹرک چولہا رکھا تھا اور جارج چکن سٹیک بنانے میں مصروف تھا، جبکہ نیل بھی کیفے میں رہنے کے باعث تھوڑی بہت کوکنگ سیکھ گیا تھا اور وہ شاشلک بنا رہا تھا، پر تیز ہوا چلنے کے باعث آگ کی آنچ ٹھیک سے نہیں لگ رہی تھی۔ تم لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اس نے مندی مندی آنکھوں سے پوچھا، یوں ظاہر کیا جیسے کچھ نہ جانتا ہو۔ تمہارے باپ کے نوکر ہیں جو تیز ہوا میں کھانا بنائے؟ تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہوا کا رخ موڑ دوں؟ وہ بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا، چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بارش کی بوچھار شروع ہو چکی تھی، کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں کھل اٹھیں اور آس پاس کا موسم دیکھ کر دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ نیل اور جارج کے قریب پہنچ کر وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، دونوں بازو پھیلا لیے یوں جیسے ہوا کو روک رہا ہو۔ نیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مہاراج، اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، جائیں جا کر کھانے کے برتن لگائیں، وہ بھننا کر بولا تھا۔ ولیم خباثت سے مسکراتا وین میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور میز نکالے پلیٹ لگا رہا تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، وین کی چھت اور خیمے پر گرتی بارش سے تر تر کی آواز ابھر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ تیز برستی بارش میں سکون سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بارش سے یاد آیا، تم اپنی ریکارڈنگ سیل کیوں نہیں کر رہے؟ آخر تم نے اس کا کرنا ہی کیا ہے؟ یاد آنے پر جارج نے پوچھا۔ میری بات سنو ولیم، نیل نے چھٹ پلیٹ میں چمچ رکھتے احتجاجی انداز میں کہا، اس ریکارڈنگ پر پہلا حق میرا ہے۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ جارج کی بھویں سکڑ گئیں۔ پہلا حق میرا ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس نے بھی کانٹا رکھتے ہاتھ نچایا۔ میں اس کا دوست ہوں، پہلے میں نے مانگی تھی۔ نیل تپتپاتے چہرے کے ساتھ اپنی کرسی سے اچھلا۔ اسٹیک کا ٹکڑا منہ تک لے جاتے ولیم کا کانٹا ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے جارج اور نیل کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے ہنس ہنس کر کھانا بنا رہے تھے جیسے لنگوٹیاں یار ہوں، اور اب ایک دوسرے کے ماتھے سے ماتھا ٹکرائے لال بھبکا چہرے لیے شعلے بار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے جیسے ابھی کھا جائیں گے۔ وہ ریکارڈنگ میری ہے، مجھے اپنی فلم کے لیے چاہیے، اسٹارلائٹ اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر جتانے والے انداز میں بولا۔ جی نہیں، وہ ریکارڈنگ میری ہے، پہلے میں نے مانگی تھی، نیلز کیفے کا مالک نتے پھلائے بولا۔ دونوں کی پیشانی آپس میں ٹکرائی، چہرہ لال بھبکے تھے، البتہ ہاتھ دونوں کے کرسی پر جمے تھے، لیکن گردر تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی۔ ولیم تو حیران تھا، پل بھر میں بدلنے والی سچویشن کو دیکھنے لگا، بلکہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو میری فلم کا بجٹ کیا ہے؟ جارج کے اندر مسٹر جوزف کی روح اود آئی۔ تو میں کیا کروں، مجھے اپنے کیفے میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ دونوں کی گرم سانس ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو سکتی تھی۔ ولیم نے کانٹا پلیٹ میں رکھتے سینے پر بازو جما لیے، چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دماغ میں فی الوقت گھنٹی بجی تھی، شیطانی گھنٹی۔ گہری سانس لے کر دونوں کو دیکھا، جو کسی بھی پل گتھم گتھا ہو پڑتے۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ ایک شرط پر وہ ریکارڈنگ تم میں سے کسی ایک کو مل سکتی ہے، مسکراہٹ چھپائے وہ سکون سے بولا۔ نیل اور جارج کی گردن جھٹکے سے اس کی جانب مڑی، دونوں بیک وقت آگے کو جھکے۔ بارش کی بوچھار میں وہ کس قدر بھیگ چکے تھے۔ دیکھو، وہ ریکارڈنگ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، قیمتی چیزوں کے لیے ہمیشہ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ وہ ان کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھے بولا، جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا، پمپ کر رہا تھا۔ صاف بات کرو ولیم، نیل فوراً بولا۔ دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، یعنی وہ ریکارڈنگ اسے مل سکتی تھی۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ جارج اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ فائٹنگ، قدر سکون سے کہتے اس نے کندھے اچکائے۔ جو جیتا وہ سکندر۔ کانٹا دوبارہ اٹھا کر اس نے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ جارج اور نیل نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جھٹکے سے رک ایک دوسرے کے جانب موڑا۔ مر جاؤں گا پر ہاروں گا نہیں۔ نیل کی آنکھوں کا تاثر کچھ ایسا ہی تھا۔ نیل بیٹا، تم تو گئے۔ جارج استہزائیہ مسکرایا۔ دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سینہ چوڑا کر کے ولیم کو دیکھا، جو انہیں اٹھتا دیکھ کر پرجوش ہوا۔ کتھئی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ جو جیتا ریکارڈنگ اس کی ہوگی۔ میز پر دونوں ہتھیلیاں جماتے جارج اس کی جانب جھکا۔ یاد رکھنا، جو اپنی بات سے مکر گیا اسے میں نرک میں چھوڑ کر آؤں گا۔ تھپ کی آواز سے نیل نے میز پر ہاتھ دھرے۔ دونوں کی شعلے اگلتی آنکھیں ولیم کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھیں۔ میدان اس طرف ہے، ولیم نے کھلے میدان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ ولیم کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے کئی جنموں کے دشمن ہو اور بدلہ لینے کا یہ آخری موقع ہو۔ اگلے ہی پل وہ شٹر سے باہر نکل چکے تھے۔ برستی بارش میں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، ہاتھ کے مکے بنائے
اچھل کود کر خود کو وارم اپ کر رہے تھے۔ ولیم نے کھانے سے ہاتھ نہیں ہٹایا، دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاباش جوانوں، شروع ہو جاؤ، وہ اونچی آواز میں چلایا اور پھر دائرے میں گھومتے مارنے والے بھینسے کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے پہلا مکہ جارج کی طرف سے نیل کی ناک پر پڑا۔ جہاں نیل بڑبڑا کر رہ گیا وہیں جارج کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ ولیم کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا اور اگلے ہی پل نیل نے لات گھما کر جارج کو دے ماری اور لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ ولیم کا ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ اب وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، کبھی نیل اوپر ہوتا تو کبھی جارج۔ نیل کی ناک سے خون بہہ رہا تھا جبکہ جارج کی آنکھیں سوج کر نیلی پڑ چکی تھیں۔ وہ دونوں گیلی زمین پر پھسل کر گر جاتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے۔ ریکارڈنگ میری ہے، جارج کی کرب زدہ آواز ابھری۔ پھسل کر گرنے سے اس کی پیشانی زمین پر لگی تھی جہاں گومر بن چکا تھا۔ ریکارڈنگ تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ شرٹ کی آستین سے ناک سے بہتا خون صاف کرتے نیل پکارا، جبکہ کرسی پر بیٹھا ولیم ہنس ہنس کر بے حال ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کئی سالوں بعد وہ یوں ہنسا تھا۔ اس کے سامنے دو سمجھدار بے وقوف اس کی باتوں میں آ کر لڑ رہے تھے۔ دونوں کی حالت بری ہو چکی تھی، پر مجال ہے جو کوئی ہار مان لے۔ بارش اب آہستہ ہو چکی تھی اور ان کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ لڑتے لڑتے نیل کی نظر ولیم پر پڑی جو تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ وہ دونوں اس کے ہاتھوں بے وقوف بن چکے تھے۔ وہ اب پیٹھ کے بل جھکا ہنس رہا تھا۔ نیل کی نظروں کے تعاقب میں جارج نے بھی ولیم کو دیکھا۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ وہ تالیاں بجاتے ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پھوٹی ناک والے نیل اور سوجی آنکھ والے جارج نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اور اگلے ہی پل وہ لڑکھڑاتے ولیم کی جانب بڑھے۔ انہیں اپنی جانب آتے دیکھ کر ولیم الرٹ ہوا۔ کیا ہوا بھائی، لڑائی ختم نہیں ہوئی ابھی، واپس جاؤ، ولیم اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ولیم جوزف، نیل حلق کے بل چلایا۔ پہاڑی چوٹیوں میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی حالت کے پیش نظر زومبی لگ رہے تھے۔ ڈیفالٹ پیس، جارج گرایا۔ ولیم نے بچنے کی کوشش کی پر وہ اسے گھیر چکے تھے اور اگلے ہی چند منٹوں بعد وہ اسے زمین پر پھینکے گھوسوں اور لاتوں کی بارش کیے ہوئے تھے۔ گلانکو کی پہاڑیوں میں اب ولیم جوزف کی درد بھری چیخیں گونج رہی تھیں۔ کاش زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے گزر جاتی، آنے والے طوفان کبھی نہ آتے، کاش انہونی ٹل جاتی، پر انہونی کو کون روک سکتا ہے؟ نام رئیس اورنگزیب، کمزوری دھوکہ۔ اسے دھوکہ دے کر دیکھو، وہ تمہیں موت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ اس بار دھوکہ کس نے دیا تھا؟ جاذب لاکاری، ایک پرانے ملازم نے، ایک باہنر شخص نے۔ کہا جاتا ہے جب انسان کو موت کا سوداگر گھیر لیتا ہے تب وہ اس سے ایسے کام کرواتا ہے جن کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ جاذب لاکاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جانے اس نے رئیس کو دھوکہ دینے کا کیسے سوچ لیا تھا؟ اس نے کیسے سوچ لیا تھا وہ اس کی نظروں سے بچ جائے گا؟ اس نے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر اس کا سراپا واضح تھا۔ ٹوٹا پھوٹا، تھکا ہارا شخص، آنکھیں سوجن کا شکار تھیں، ہونٹ خشکی زدہ۔ جب موت سامنے ہو تو انسان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ میں جاذب لاکاری پورے ہوش و حواس میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے رئیس گروپ کو دھوکہ دیا۔ میں کوالٹی مینیجر تھا۔ میں نے جان بوجھ کر رئیس ٹیکسٹائل سے لباس کلیکشن کو جانے والا کپڑا پاس کیا جس کی کوالٹی زیرو تھی، بلکہ میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسا کپڑا بنوایا۔ وہ سانس لینے رکا، آنکھوں سے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ لباس کلیکشن نے اس پورے کھیل میں میرا ساتھ دیا، بلکہ یہ آئیڈیا انہی کا تھا۔ انہیں اپنے ریٹ پر کپڑا چاہیے تھا جسے رئیس گروپ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ رئیس گروپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پر غلطی میری ہے۔ اگر میں ہاں نہ کرتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید میں بھی کہیں رئیس گروپ سے کھار کھاتا تھا۔ میں ان کا ملازم ہونے کے باوجود ان سے وفادار نہ رہ پایا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ سچ سامنے آ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سچ دنیا کے سامنے بھی آ جائے۔ میں اس ذلت کے ساتھ مزید نہیں جی پاؤں گا، اس لیے میں پورے ہوش و حواس میں خود کی جان لے رہا ہوں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے میز پر رکھا پستول اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ صوفے کی دوسری جانب عروسہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کی چلتی اسکرین پر جاذب لاکاری کے گھر کا منظر واضح تھا، جہاں اس کی بیوی اور 2 بچے لانج میں بیٹھے دیکھے جا سکتے تھے۔ عروسہ کے عقب میں 2 گارڈ کھڑے تھے
जाजिब को फैसला करने के लिए 24 घंटे दिए गए थे। वो खुद इकरार करके अपनी जान ले लेता या फिर अपनी फैमिली से हाथ धो बैठता। करियर तो उसका वैसे भी ख़त्म हो चुका था। जाजिब लगारी ने नम आँखों से एक नज़र अरूजा जमाल और फिर स्क्रीन पर नज़र आती अपनी फैमिली को देखा और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया था कि आवाज़ गूंजी और खून के कतरे दूर दूर तक फैल चुके थे। वो सोफे पर एक जानिब ठहर गया। लाइव वीडियो यूं ही चलती रही। अरूजा गहरा सांस लेकर उठ खड़ी हुई और फिर बिना कोई सुराग छोड़े खून से लथपथ जाजिब लगारी को छोड़कर गार्ड की हमरा बाहर निकल गई। जाजिब लगारी की फटी आंखों में आखिरी शोभा अपने खानदान की थी। रईस ने जिस आसानी से उसकी गलती कबूल करके उसे छोड़ दिया था, उतना ही उसे शक था कि जाजिब लगारी जैसा बंदा इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। पर उसने कुछ ही दिनों बाद कर दी जब वो लिबास कलेक्शन की टीम से चोरी छुपे एक होटल में मिला। उसे लगा था सब ठीक हो गया, पर रईस की नज़रें उसी पर थीं और सबूत मिलते ही उसे घेर लिया गया। उसने बड़ी माफिया मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पर रईस गलती माफ़ कर सकता है, धोखा नहीं। और इसकी सज़ा यही थी, वो अपने हाथों से अपनी जान लेता और उसने ले ली थी। मीलों दूर बैठे रईस ने लैपटॉप की स्क्रीन बेदिली से गिरा दी। आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं? रात के इस पहर सफ़ेद रंग रईस मेंशन पूरे चांद की रोशनी में जगमगा रहा था। वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। राहदारियों में चलते अब उसका रुख अपने प्राइवेट कमरे के जानिब था। खिड़कियों से छिनकर आते पूरे चांद की रोशनी अजीब सी उदासी बिखेर रही थी। यूँ लगता था जैसे साए साए करती हवाएं कोई नूहा सुना रही हों। और कौन है जो अपनी दुख और अपनी तन्हाई से रुखसत हुआ और उसका दिल रंजो मायूसी से ना धड़के? अपने खून दिल के कितने कतरे मैंने इस शहर के गली कूचों में बहाए हैं। ये कोई लिबास नहीं जिसे मैं अपने जिस्म से उतार रहा हूँ, बल्कि ये मेरी खाल है जिसको मुझे अपने दोनों हाथों से नोच कर फेंकना पड़ रहा है। वो मतलूबा कमरे के सामने खड़ा था। हाथ बढ़ाकर स्लाइडिंग डोर खोला और अंदर दाखिल हो गया। मुस्ततलील कमरा तवक्को से कई ज़्यादा बड़ा था और पूरे मेंशन में ये वाहिद कमरा था जिसकी दीवारों का रंग गहरा था, स्याही माहिल भूरा। कमरे में क्या कुछ ना था। यूँ लगता था जैसे पूरी दुनिया वहीं बसी हो। दीवार की शेल्फ पर लगी किताबें, कई कीमती हीरे और दीवारों पर टंगी बेशकीमती मुसव्वरी के नमूने। किताबों की शेल्फ के सामने रखा काउच और सामने रखे मेज़ पर धरा स्ट्रेंज बोर्ड। किताबों के साथ वाली दीवार पर सबसे ऊपर 5 फुट का टंगा वो पोर्ट्रेट जो पहली ही नज़र में तवज्जो खींच लेता था। सुनहरे बालों वाली लड़की जिसके बाल आबशार की तरह कंधों पर बिखरे थे। सफ़ेद रेशमी घेरेदार फ्रॉक जो ज़मीन को छू रही थी। गले में लटकता रेशमी दुपट्टा और खूबसूरत सुनहरी आंखें। इस पोर्ट्रेट में नजर आने वाली वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि उसे बिना पलके झपकाए देखा जा सकता था। वो टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठी थी। दाहिने हाथ की मुट्ठी पर थोड़ी जमा रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की चमक चांदनी रात को मात देती थी। उसे देखो तो यूं लगे जैसे हमें ही देख रही हो। उस पोर्ट्रेट के ऐन नीचे एक लंबा मेज़ रखा था जिसके दोनों किनारों पर मशालें रखी थीं और दरमियान में एक खूबसूरत सा बॉक्स था, जैसे कोई बेशकीमती ज्वेलरी बॉक्स हो जिसके ढक्कन पर बना अनकबूत वाज़ेह देखा जा सकता था। रेस जूते दरवाजे पर उतारते नरम कालीन पर कदम धरता उसी जानिब बढ़ रहा था। वो चलता हुआ आया और उस पोर्ट्रेट के सामने खड़ा हो गया। बाजू सीने पर बांध रखे थे। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के कफ फोल्ड थे। हौलनाक खामोशी में वो कई लम्हे उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जाने कितने लम्हे। यहाँ तक कि आंखें चलने लगी। किताबों की शेल्फ वाली दीवार की नस्ब खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और चांद की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, जिससे रईस का पूरा वजूद वाज़ेह था। एक मर्द औरत से मिला धोखा कभी नहीं भूलता, वो उससे कभी हील नहीं कर पाता। वो औरत से मिला धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और औरत भी वो जिससे मोहब्बत की हो, जो महबूबा हो। पोर्ट्रेट के निचले दाहिने जानिब एक नाम वाज़ेह लिखा नजर आता था, मनार मेराज। मनार मेराज वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मूव ऑन करना इतना मुश्किल क्यों है? वो सरापा सवाल था, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा और शेल्फ नुमा मेज़ पर रखा वो बॉक्स खोला जिस पर अनकबूत बना था और अनकबूत के नीचे वाज़ेह लिखा गया था, दैट कैन हैव मी व्हेन इट अर्न्स मी। क्लिक की आवाज़ सुभरी और बॉक्स का ढक्कन खुल गया। अंदर छोटे छोटे कांच के 2 जार रखे थे, दोनों में कुछ गोलियां थीं। उसने पहले एक जार खोला और उससे एक गोली निकालकर दूसरे में डाल दी। तैयार करदा जहर की गोलियों में एक और का इजाफा हो चुका था, क्योंकि एक और धोखेबाज दुनिया से जा चुका था। अब ये मत कहना कि आपको अपने किए पर पछतावा है। अकब से उभरने वाली आवाज़ पर वो चौंका नहीं,
کیونکہ دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز وہ سن چکا تھا۔ باکس بند کرتے وہ جھکا اور نیچے والے شیلف میں رکھے تیروں میں سے ایک اٹھا لیا، پھر اپنی باہنی جانب مڑا۔ سامنے ہی دیوار پر بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر سرخ دل بنا تھا اور اس دل کے اندر کئی سیاہ رنگ کے تیر گھسے ہوئے تھے۔ سرخ دل میں کم ہی جگہ باقی تھی۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے تیر اچھالا اور وہ ہوا میں اڑتے سیدھا سرخ دل میں پیوست ہو گیا۔ سرخ دل میں لگے سیاہ تیروں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنے لوگوں نے رئیس کو دھوکہ دیا تھا اور جو موت کی وادیوں میں جا سوئے تھے۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر زرتاشا اورنگزیب اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، بالکل ویسے ہی ایک دل میں گناہ اور پچھتاوا ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پچھتاوا ہوتا ہے وہاں گناہ دوبارہ جنم نہیں لیتا۔ چاند کی چاندنی میں کھڑا رئیس حد درجہ سنجیدہ تھا، پھر وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ رخ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی جانب تھا۔ زرتاش اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی آگے لائی اور اس کے قریب لا کر روک دی۔ گردن اٹھا کر نظریں بادلوں کی اوٹ سے نظر آتے چاند پر جما دیں۔ رئیس نے دائیں جانب جھک کر گردن ویل چیئر سے ٹکا دی۔ زرتاش اورنگزیب رئیس اورنگزیب کی چھوٹی بہن تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ویل چیئر پر تھی۔ 32 سالہ زرتاش کی ابھی تک شادی نہیں ہو پائی تھی۔ گندمی رنگت اور ہلکے گھنگریالے بالوں والی زرتاش نے اپنے آپاہج پن کو قبول کر لیا تھا اور وہ اپنی اس خامی کے ساتھ کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی گردن اونچی کیے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چلتے اے سی کی کولنگ انہیں چاند کی ٹھنڈک جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو انت میں کیا ملے گا؟ وہ ہولے سے بولی۔ اس انت سے ڈرتا ہوں جہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا، وہ گہری سانس لیتے بولا۔ دنیا پر الزام ڈال کر بری الزامہ ہونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب کافی تھا۔ تو پھر زرتاش کے لیے ناکافی تھا۔ مجھے وہ ویلنز نہیں پسند جو اپنی چوائس کو دنیا کے سر ڈال دیتے ہیں کہ دنیا بری تھی تو میں برا بنا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیٹر پارکر اسپائڈر مین سے بڑا ویلن کوئی نہ ہوتا۔ اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو دنیا کے ساتھ برا بن جاتا، کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، پر اس نے اچھائی کو چنا، اس لیے وہ میرا فیوریٹ ہے۔ میں چاہتا تو اسپائڈر مین بن سکتا تھا، پر میں نے اسپائڈر عنکبوت ہونا چنا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اسے اون کرتا ہوں۔ دنیا کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو ویلن بننے پر مجبور کرے۔ چوائس آپ کی ہے، آپ کیا چنتے ہیں، جو بھی چنے اس کی ذمہ داری لیں۔ وہ ویلن میری نظر میں بے غیرت ہیں جو اپنے اعمال کا ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا کر بری الزامہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ مانتے ہیں آپ ویلن ہیں؟ اس کی ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ دل پر آج ایک گہرا بوجھ تھا، یوں جیسے چاند رات میں سیف الملوک پر اترنے والی ساری پریاں بین کر رہی ہوں۔ کچھ برا ہونے کی بو فضا میں رچ بس سی گئی تھی۔ میں مانتا ہوں میں موت کا سوداگر ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ رئیس صرف انہیں موت دیتا ہے جو رئیس کو دھوکہ دیتے ہیں، باقی دنیا کے لیے رئیس بے ضرر ہے۔ ہاں، وہ اپنی نظروں میں معتبر تھا، اس کے نزدیک وہ جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ زرتاش نے سنا اور گہرا سانس لیا۔ جھولی میں رکھے دونوں ہاتھ بے جان پڑ رہے تھے۔ بھول جائیں؟ کس کو؟ منار کو؟ رئیس کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھیج دیا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی، کرب کے آثار چہرے پر واضح ہوئے، آنکھوں کی پتلیوں میں درد وارد ہوا۔ بھول گیا، دل سینے میں ہی رک گیا۔ تو پھر آزاد کر دیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ کس کو؟ منار کی بہن کو۔ وہ جانتی تھی بلقیس بیگم آج کل اس بات کو لے کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ جو رئیس کا ہے وہ رئیس کا ہے، جواب دو ٹوک تھا۔ زرتاش نے گہرا سانس لیا اور گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا۔ فلک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چہرہ اب سپاٹ تھا، چاند کی کرنیں اس کے وجہی چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں مزاح کی ذرا بھی رمق نہیں تھی۔ یہ رئیس اس رئیس سے بالکل مختلف تھا جو پورا دن لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو ہنستا مسکراتا تھا۔ یہ آنکھیں ایک زخمی قاتل کی آنکھیں تھیں۔ اگر مینار معراج کی طرح فجر معراج نے بھی دھوکہ دے دیا تو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے تاثرات بدل گئے، چہرے سے کرب غائب ہوا اور اس کی جگہ موت جیسے تاثرات نے لے لی۔ موت کو وہ اپنے ہاتھوں سے چنے گی۔ فیصلہ سناتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن بھائی، تمہیں اب جانا چاہیے زری، نرم لہجے میں اس نے گویا حکم دیا۔ رئیس اورنگزیب کو دو کام بخوبی آتے تھے، کرامات کرنا اور قتل کرنا۔ پھر کون اس کا مقابلہ کرتا؟
فرعون مت بنے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو یوں بھٹکتے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اکڑائے کھڑا رہا۔ اسے اپنے فرعون ہونے پر فخر تھا، یہ اس کی چوائس تھی۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر زرتاش نے اپنی ویل چیئر گھما لی۔ اب وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی، پلٹ کر رئیس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی رئیس بے ساختہ مسکرا دیا۔ گردن جھکائے وہ اب اپنے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ذرا سی موڑ کر زرتاش کو دیکھا۔ اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دینے لگی۔ زرتاش نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی کو آنا چاہیے، میں بور ہونے لگا ہوں۔ وہ پلٹا اور دوبارہ اسی پورٹریٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، وہ لڑکی جس سے روشنیاں پھوٹتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں، میں مینار مراد سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اعتراف کر رہا تھا، اس لڑکی سے جو 22-23 سال پہلے مر گئی تھی۔ کوئی تمہارے جیسا ملا ہی نہیں۔ صدیوں سے اس ایک وجود کی تلاش میں ہوں جو تمہارے جیسا ہو۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ لوگوں کو لگتا ہے مجھے میرا عکس چاہیے، پر مجھے تو تمہارا عکس چاہیے۔ عورت کے ڈسے کو مرہم بھی عورت ہی لگا سکتی ہے۔ میں نے دنیا میں اتنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ عجیب پاگل آدمی تھا، نفرت کی آگ میں اتنے سال گزار دیے پر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بے جان تصویریں کب بولتی ہیں، وہ بس سن سکتی ہیں۔ مینار بھی سن سکتی تھی، یوں نہیں، ہنستے ہوئے۔ پھر وہ پلٹ گیا، چند قدم چلا اور پھر رک گیا۔ پلٹ کر دوبارہ اسے دیکھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ تمہاری بہن، یوں لگا جیسے تصویر میں موجود لڑکی کا دل کسی نے نکال لیا ہو، وہ سانس نہیں لے پائی۔ تمہاری بہن کیسی ہے؟ جگنوں جیسی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ہاں، جیسے وہ اسے بتا ہی دے گی۔ مجھے لگتا ہے اسے اب میرے سامنے آ جانا چاہیے۔ زندگی تھرل مانگتی ہے اور میری زندگی کو فجر معراج چاہیے۔ وہ مسکرایا، خباثت بھری مسکراہٹ۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی شیطانی مسکراہٹ لیے پلٹ گیا۔ سلائڈنگ ڈور کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں جیسے بھوچال سا آ گیا۔ کمرے کی در و دیوار سمیت ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ نام فجر معراج، کمزوری پہچان۔ اس سے پہچان چھین کر دیکھو، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گی۔ دکھ کے دن جو میں نے اس شہر کے 4 دیواری میں گزارے بہت طویل تھے۔ تنہائی کی راتیں جو میں نے اس آبادی میں کاٹی بہت دراز تھیں۔ لاہور، شب 2 بجے۔ فجر کا گاؤن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر جہاں گھڑی ٹنگی تھی وہاں اب ہینگر میں گاؤن لٹک رہا تھا، وہ گاؤن جو نائٹ میئر جیسا تھا۔ وہ کافی لمبا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برے خواب جلدی ختم نہیں ہوتے۔ الماری میں کسی صورت پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اسے دیوار پر لٹکانا پڑا تھا تاکہ سیدھا رہے۔ وہ آنکھوں پر اینک جمائے، سفید لانگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ تکیے جوڑے اس سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جب سے گاؤن مکمل ہوا تھا وہ سو نہیں پائی تھی، ڈر تھا کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے۔ رئیس گروپ اور لباس کلیکشن کے درمیان ہونے والے حادثے کی وجہ سے مراد عالم نے اسے دوبارہ ابھی تک رابطہ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ جانتی تھی کہ ماڈلز آ چکی تھیں یا نہیں۔ فجر معراج کا دوسرا شوق کتابیں پڑھنا تھا۔ ہاں، وہ کتابیں پڑھتی تھی، لیکن پاپولر فکشن کم، کلاسک فکشن زیادہ۔ فرانس کافکا کی کتابیں، خلیل جبران کی کتابیں، اور بہت سے دوسرے مصنفین جنہیں جنریشن زی پڑھنا پسند نہیں کرتی۔ آخر وہ ان کتابوں سے کیا سیکھتی تھی؟ سوچنے کی بات تو یہ تھی، اماں صحن میں چارپائی بچھائے، پنکھا لگائے سوئی ہوئی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گرمی کے باعث شاور لے کر آئی تھی تاکہ سکون سے سو سکے۔ شرٹ سلیو لیس تھی جس سے اس کے سڈول بازو نمایاں تھے اور گیلے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ اینک لگائے بڑی دل جمعی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ سنو، اس کے عین سامنے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر وہ بیٹھی تھی، سنہری آنکھوں اور ریشمی بالوں والی لڑکی۔ سفید فراک پہنے اس کے بال پورے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، یوں جیسے ایک دوسرے کا عکس ہوں۔ چہرے کے نین نقش اس حد تک ملتے تھے کہ ان پر جڑواں ہونے کا گمان ہوتا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ایک بات کہوں،
کچھ دیر بعد ریشمی فراک والی لڑکی بڑبڑائی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اینک والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کے بال آج سیاہ نہیں تھے بلکہ ان کا رنگ ڈارک چاکلیٹ تھا۔ اس نے بال رنگوا لیے تھے، یا پھر اس کے بالوں کا رنگ یہی تھا۔ سیاہ بال اس نے کسی اور کے لیے کروائے تھے، کون جانے۔ میرے منع کرنے پر تم چلی جاؤ گی؟ وہ بیزاری سے بولی، نظریں کتاب سے نہیں ہٹائیں۔ ریشمی فراک والی لڑکی مسکرا دی۔ چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونج گئی۔ پلیز جاؤ مینار، تمہاری یہ چوڑیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس بار اس نے کتاب بند کر کے اپنے سامنے بیٹھی منار کو دیکھا۔ کچھ وقت سے وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی، یا شاید فجر کی تنہائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے تصور میں منار سے باتیں کرنے لگی تھی، اور پھر دماغ وہی دکھاتا تھا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی، پر گئی نہیں۔ فجر اسے گھورتی رہی۔ اس نے ایک بار منار کی تصویر دیکھی تھی، اسی سفید فراک میں، اور اس کا ذہن اسے ویسے ہی کیپچر کر کے دکھاتا تھا۔ اگر تمہیں کبھی دولت، شہرت، پہچان اور حکمت، وزڈم میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملے تو کیا چنو گی؟ وہ سراپا سوال تھی۔ فجر مسکرا دی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ پہچان؟ ہاں، وہ یہی چنتی۔ نظریں ایک بار پھر کتاب پر جما دیں۔ منار کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا، کتاب پر توجہ مرکوز کرنا چاہی، پر ناکام رہی۔ میں چاہوں گی تم وزڈم چنو۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ بھوی سکیڑے پوچھا۔ کتاب کے الفاظ گڑمڑ ہونے لگے، ایک بھی سمجھ نہ آیا۔ پہچان تمہارے پیچھے خود بھاگتی آئے گی۔ تمہارے مطابق حکمت کیا ہے؟ رقص کرتے لفظوں پر نظریں جمائے اس نے پوچھا۔ زبان کا صحیح استعمال۔ خوبصورت سی آواز سنائی دی۔ فجر بے ساختہ ہنس دی، چہرے پر تمسخر ابھرا۔ مجھے لگا تھا کہو گی دماغ کا صحیح استعمال۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ زبان کا صحیح استعمال؟ اس سے زیادہ صحیح استعمال کیا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے، دماغ سگنل بھیجتا ہے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے فولڈ کیا، اور پھر تھوڑا دائیں جانب جھکتے میز سے کلچر اٹھا کر لگا لیا۔ بال اب قید ہو چکے تھے۔ جب تم ایسے بے وجہ چلانا چھوڑ دو گی، یعنی گونگی ہو جاؤں، کچھ نہ بولوں؟ مذاق اڑاتا لہجہ۔ وہ اس کی باتوں سے منتفق نہیں تھی۔ فجر، اس کا نام پکارا گیا، اور وہ سراپائے سماعت میں بدل گئی۔ ہر کسی سے الجھنا اور پھر زبان کے بل پر جیتنا تمہیں برا نہیں بنائے گا۔ مینار کی صورت میں سامنے بیٹھی لڑکی دراصل اس کا اپنا اندر تھی۔ کتابیں ہمیشہ اس کے اندر ایسے ہی جنگ چھیڑ دیتی تھیں۔ وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی، خود سے لڑتی رہتی تھی۔ ہاں، ان کتابوں سے وہ حکمت سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے بڑا کیا بنائے گا؟ وہ سارے سوال جواب آج ہی کر لینا چاہتی تھی۔ 4 دن بعد یونیورسٹی کا ایونٹ تھا۔ 4 دن بعد اس کی زندگی ایک بار پھر 360 ڈگری پر گھومنے والی تھی۔ اس بار اسے تیار رہنا تھا۔ تمہاری شخصیت؟ 2 لفظی جواب آیا۔ میری شخصیت میں کس چیز کی کمی ہے؟ برداشت کی۔ یعنی لڑنا چھوڑ دوں، سب خاموشی سے سہتی رہوں؟ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ جان لو کہ تمہیں کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں۔ صاف صاف بات کرو پلیز۔ تھک ہار کر اس نے گردن پیچھے گراتے آنکھیں موند لیں۔ تمہیں بلندیوں پر راج کرنا ہے تو کچھ بنیادی باتیں سیکھنی ہوں گی۔ جیسے کہ؟ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بولی۔ اپنی عمر کی لڑکیوں کے مقابلے تم اپنی باؤنڈریز جانتی ہو، دوسرے انسان کو اس کی باؤنڈری میں رکھنا جانتی ہو۔ یہ تمہاری پہلی کامیابی ہے۔ تم ذہین ہو اور نائٹ میئرز بننے کی ہمت رکھتی ہو، یہ دوسری کامیابی ہے۔ تمہیں جنگیں لڑنے آتی ہیں، یہ پلس پوائنٹ، پر کہاں، کس سے اور کب لڑنی ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ ہر ایرے گہرے کے منہ لگو گی، ہر ایک کو جواب دو گی، ہر ایک پر توجہ لگاؤ گی تو تمہاری انرجی ویسٹ ہوگی۔ اپنی انرجی ضائع مت ہونے دو، اسے سنبھال کر رکھو۔ تمہیں پتہ ہے جو بلندیوں پر راج کرتے ہیں وہ ہر کسی سے نہیں لڑتے جھگڑتے، بلکہ وہ حالات سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی جنگیں خود سے ہوتی ہیں، اپنے آپ سے، اپنے ڈیمن سے، اپنے برے سایوں سے۔ جیتنا ہی اصل جنگ ہے۔ جب انسان خود کو فتح کر لیتا ہے پھر وہ کسی بھی فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ باتیں بورنگ سی تھیں پر گہری اور کام کی تھیں۔ آج کل ہم اپنی شخصیت پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ تم چاہتی ہو میں دنیا سے ہار مان لوں، جھک جاؤں، جبکہ یہ دنیا مجھے جھکانا چاہتی ہے۔ میں ٹوٹ سکتی ہوں، جھک نہیں سکتی۔ اس کی بات پر سفید فراک والی لڑکی ہولے سے مسکرائی۔ کس نے کہا کہ جھک جاؤ یا ٹوٹ جاؤ، بلکہ اپنے اندر لچک پیدا کرو۔
اتنی لچک کہ جب دنیا تمہیں جھکانا چاہے تو تمہاری لچک تمہیں ٹوٹنے سے بچائے، وہ لچک جو تمہیں سکھائے کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں کھڑے رہنا ہے۔ شخصیت ٹھہراو سے بنتی ہے۔ فجر معراج کا تیسرا شوق تھا خود کو بہتر بنانا۔ شخصیت یہ اعتماد یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، بلکہ وہ خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھے اور بہتری کی جانب گامزن رہے۔ وہ جانتی تھی اپنے اس رویے کے ساتھ وہ راج نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری تھا خود کو بہتر بنانا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، اور یہ تب ہی آتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ نیند سے بے حال وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آج اس نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہم بڑے نہیں بن جاتے۔ شخصیت تب بنتی ہے جب اس میں ٹھہراو آ جاتا ہے۔ دنیا سے جیتنا ہے تو خود میں لچک پیدا کرو۔ زبان کا صحیح استعمال ہماری شخصیت بناتا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کوئک لرنر تھی، جلدی سیکھ جاتی تھی اور پھر اسے خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ ایڈنبرگ، شب 9 بجے۔ ایڈنبرگ کا موسم رات کی اس پہر سہانا تھا۔ گرمی ہو یا سردی، ایڈنبرگ میں زیادہ تر رمجھم ہی رہتی تھی۔ جینی رابرٹ کا اپارٹمنٹ شہر کے مہنگی ترین علاقے میں تھا اور لانگ روم سے اس وقت روشنیوں سے جگمگاتا ایڈنبرگ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں وہ اپنی ذاتی اسسٹنٹ کے ساتھ رہتی تھی۔ سلک کے ہلکے سے شب خوابی کے لباس میں وہ فریش ہونے کے بعد صوفے پر دونوں گھٹنے موڑے بیٹھی تھی، گردن موڑ کر نیلے شیشے پر ٹپ ٹپ گرتی بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ لانگ روم کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں اور لیمپ کی روشنی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ آہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کی اسسٹنٹ ہاتھ میں 2 بلیک کافی کے مگ لیے آتی دکھائی دی۔ ایک مگ اس نے جینی کے سامنے رکھا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑے وہ مخالف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اینا صرف اس کی اسسٹنٹ ہی نہیں، اس کی دوست بھی تھی۔ جینی کی ذاتی زندگی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اسے گلاس وال کو یوں گھورتے پا کر اینا نے کافی سپ لیتے بلاخر پوچھ لیا، کیا سوچ رہی ہو؟ انداز میں تجسس تھا۔ جوزف پیلس میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے اس پر تھوڑی ٹکائے یوں ہی بولی۔ نیلی آنکھوں کے تاثرات ہلکی روشنی میں چھپ گئے تھے۔ آخر تم جوزفس میں اتنا انوالو کیوں ہو؟ اینا اس خاندان کے بارے میں سن کر تھک گئی تھی۔ سیٹ پر سارا دن جوزف ہی ہوتے تھے، مسٹر جوزف اور جارج جوزف، جبکہ ولیم جوزف کا ذکر وہ خود کرتی رہتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اینا کے کان پک گئے تھے۔ میں نہیں جانتی، پر کچھ ہے جو مجھے اس محل اور اس کے مکینوں کی جانب کھینچتا ہے، وہ کھوئے سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو وہ خاندان کسی ڈریکولا اور ویمپائرز کا خاندان لگتا ہے۔ عجیب سی پراسراریت ہے۔ مسٹر جوزف کو ہی دیکھ لو، لگتا ہی نہیں 3 جوان بچے ہیں، اور بچے بھی عجیب سے۔ اس کی بات سن کر جینی مسکرا دی اور پھر پلٹ کر اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ عجیب کیا ہے؟ جوزف بردرز، ایک اتنا پالشڈ اور آرگنائزڈ جبکہ دوسرا اتنا امپلسو اور کیئرلیس، اور ان کا باپ تو کسی ویمپائر سیریز کا خوبصورت ڈریکولا لگتا ہے وتھ اولڈ منی۔ اس کے ناقدانہ تنزیے پر جینی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اینا باتونی لڑکی تھی اور وہ کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ دینے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی تھی، اس لیے مجھے وہ پسند ہیں۔ پراسرار لوگوں اور محلوں سے دور رہنا چاہیے۔ میری گرینڈ ماں کہتی تھی پراسراریت جان لے لیتی ہے۔ جان کی پرواہ کس کو ہے؟ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ میرے خیال سے جارج جوزف اچھا لڑکا ہے۔ جینی ایک بار پھر ہنس دی۔ میں سنجیدہ ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ وہ کیئرنگ ہے اور اچھا بھی۔ فار می دوز بسٹا آئی آلویز۔ لاپرواہ سے ولیم چھم سے وارد ہوا۔ میں نے سنا ہے وہ صرف کام بگاڑتا ہے اور ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ شخص جو کسی کی بھی پرواہ نہ کرتا ہو، صرف آپ کی پرواہ کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ عجیب سی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ لیکن آس امید وہاں رکھنی چاہیے جہاں پر کچھ دکھائی دے۔ ولیم جوزف تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے بد دماغ لگتا ہے۔ ولیم جوزف ہے، اتنا تو بنتا ہے۔ لیکن میرا ووٹ پھر بھی جارج کے لیے ہے۔ اگر وہ پرپوز کرے تو قبول کر لینا، کیونکہ زندگی ایک سمجھدار انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، کسی نفسیاتی کے ساتھ نہیں۔ تم ایکٹریس ہو اور اس حقیقت سے واقف ہو کہ یہ سب فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے، اصل زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس بار جینی نے گہرا سانس لیا۔ بات تو ٹھیک تھی اور وہ جارج کے احساسات سے واقف تھی۔ اس کی ذہین آنکھیں سب کہہ جاتی تھیں۔ اس نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا۔ وہ کمپوز لڑکا تھا، یوں بھی مسٹر جوزف کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جارج اچھا لڑکا ہے،
کسی فلم کے ہیرو کی طرح، اور ہیرو اکثر دنیا کے خاطر، اپنوں کے خاطر اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگیں لڑنے کی ہمت امپلسو لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورک۔ وہ انکار کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور مجھے اس کی یہ بات پسند ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر اینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک اچھی بھلی ایکٹریس جو جانتی ہو کہ اصل زندگی فلموں ڈراموں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، وہ پھر بھی کسی فیری ٹیل میں پھنس جائے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ ولیم تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جسے شوبز نہیں پسند وہ ایک ایکٹریس کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ کام مسٹر جوزف پر چھوڑ دیتے ہیں نا؟ اس بار اس نے مسکرا کر اینا کو دیکھا۔ دھیمی روشنی میں اینا اس کے تاثرات نہ جانچ پائی، بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ جینی کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، پر کیا، یہ وقت آنے پر ہی پتہ چل پاتا۔ نام ولیم جوزف، کمزوری آرڈرز، تم اسے حکم دے کر دیکھو، وہ دھجیاں اڑا کر دکھائے گا۔ جوزف پیلس اس وقت خاموشی کی اماج کا بنا ہوا تھا، البتہ چھری کاٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ آج کافی دنوں بعد جوزف پیلس کے مکین اکٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں اور بائیں نینی اور جارج تھے۔ نینی کے ساتھ ولیم بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے ساتھ نسا۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے جارج اور ولیم کو دیکھا۔ جارج کی آنکھ سوجی ہوئی تھی، جبکہ ولیم کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ کیمپنگ کے نام پر وہ فائٹنگ کر کے آئے تھے۔ ولیم کا تو سمجھ آتا ہے، پر جارج؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جارج شرمندہ تھا، پر مجال ہے جو ولیم کے چہرے پر شرمندگی کی ذرا سی بھی رمق ہو۔ وہ یوں کھا رہا تھا جیسے یہ اس کا آخری کھانا ہو۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے دیکھ رہے تھے، پر فرق کس کو پڑتا تھا؟ جب سے مسٹر جوزف کو اس کے پاکستان جانے کا پتہ چلا تھا، وہ پریشان تھے، اور سوچ سمجھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو ولیم کے ساتھ ساتھ باقیوں کے حق میں بھی اچھا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا گیا تو مسٹر جوزف نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نینی، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بچوں کے حق میں کچھ فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ انہیں سمجھانے میں کامیاب رہیں گی۔ نینی کے ساتھ ساتھ جارج اور نسا بھی چونک گئے، البتہ ولیم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر نسا کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نسا اچھی بیٹی تھی، اس نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، نینسی کے زندہ ہونے پر ایلبرٹ نے اسے جیکب کے لیے مانگ لیا تھا۔ ایلبرٹ چاہتا تھا ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ نینسی کی ناگہانی موت نے سب بکھیر دیا۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب سانس روکے انہیں سن رہے تھے۔ نسا کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے۔ ایلبرٹ اور میرا ماننا ہے نسا اور جیکب کی منگنی کر دی جائے۔ نسا پر تو گویا دھماکہ ہوا۔ اس نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظریں بھی اسی کی جانب اٹھیں۔ اس نے نسا کی آنکھوں میں بے یقینی سی دیکھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، پر نسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی التجا کی۔ وہ جبڑے بھیجے بیٹھا رہا، پھٹے ہونٹ کے مقام پر درد ہوا، اور اس بار ان کی نظریں ولیم کی جانب اٹھیں۔ جینی اچھی لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں ولیم تم اسے سیریس لو۔ ان کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والا تمسکر واضح تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر بے یقینی واضح ہوئی۔ اس کے باپ نے ایک بار پھر اس پر ولیم کو فوقیت دی تھی، حالانکہ وہ بڑا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے جینی پسند تھی، وہ اسے ڈیزرو کرتا تھا۔ پھر اچانک ولیم، آخر ولیم ہی کیوں؟ اس نے زخمی نگاہوں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظریں بھی اسی پل اٹھیں۔ گہری کتھئی آنکھیں جارج کی زخمی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اسے پہلی بار ان آنکھوں میں نفرت محسوس ہوئی۔ آج ہی تو واپسی پر جارج نے بتایا تھا کہ وہ جینی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہی تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے اپنی دل کی بات شیئر کی تھی۔ جینی رابرٹ جارج جوزف کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ اس نے تو جوزف کے ڈر سے کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی تھی کہ کہیں مسٹر جوزف کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے دوست بھی نہیں تھے، پھر کیوں؟ وہ انہیں نظر نہیں آتا، اس کے ایفرٹس نظر نہیں آتے۔ جبڑے پھچ گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو وہ پیچھے دھکیلنے لگا، چہرہ جھکا لیا مبادا کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ نینی اور نسا دونوں سکتے کی حالت میں تھیں، جبکہ مسٹر جوزف مزید کچھ کہہ رہے تھے۔ سبھی ہار منظور تھی، لیکن دل کی ہار، یہ تو تکلیف دہ عمل تھا۔ چند دنوں تک ایلبرٹ اپنے گھر پر تقریب رکھے گا، ہم سب مدعو ہیں، یہ بہترین موقع ہے، تم سب ایک دوسرے کو اچھے سے جان لو۔ مجھے امید ہے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ مجھے آبجیکشن ہے۔ مسٹر جوزف کے حکم پر ولیم جوزف اعتراض نہ اٹھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔
سیاہ ٹراؤزر شرٹ والے مسٹر جوزف نے پھوفی سگریٹ کا ولیم کو دیکھا۔ اس کی آواز پر گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف جانتے تھے وہ اعتراض کرے گا۔ فرمائیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پائے۔ ڈریکولا جیسی سرد آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ جارج بڑا ہے، پہلا حق اس کا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، شادی اس کی ہونی۔ جارج کے لیے میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات کاٹ دی۔ جارج یوں ہی گردن گرائے بیٹھا رہا۔ سر اٹھا کر ولیم کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، یا اس کا دل ہی نہیں تھا دیکھنے کا۔ آپ کو پہلے سب سے پوچھنا چاہیے، ہم ہائی اسکول اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سبھی فیصلے آپ لیں گے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، سیدھا ہو کر ادب سے بیٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آخر ان کے باپ کو سکون کیوں نہیں تھا؟ بیٹھے بیٹھائے بم پھوڑ دیا تھا۔ مسٹر جوزف نے سب سے اس کی بات سنی اور پھر نینی کو دیکھا، جنہوں نے مسٹر جوزف کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ جینی اچھی لڑکی ہے، وہ گہرا سانس لیتے بولے، جبکہ نسا تو ابھی تک صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے مسٹر البرٹ کا بیٹا جیکب خاص پسند نہیں تھا، حالانکہ آج کل روشن ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ جارج اچھا لڑکا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو۔ بکواس بند کرو ولیم، مسٹر جوزف کا ضبط جواب دے گیا۔ زوردار مکہ میز پر پڑا۔ نسا اچھل کر رہ گئی، جبکہ جارج یوں ہی بت بنے بیٹھا رہا۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ آخر تمہارے ڈرامے کب بند ہوں گے؟ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں ڈرامے کر رہا ہوں؟ سیریسلی؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ اس کی آواز تیز ہوئی۔ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں ہم روبوٹ بن کر آپ کے اشاروں پر چلتے رہیں؟ اس بار وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اپنے لیے، جارج کے لیے، اسے یہ جنگ لڑنی ہی تھی۔ روبوٹ؟ ہر طرح کی آزادی ہے تم سب کو، شاہانہ زندگی جی رہے ہو، لوگ ترستے ہیں اس زندگی کے لیے، اور تم سب کو بن مانگے پورا آسمان ملا۔ پھر کیا چاہیے؟ آج دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں تھے۔ آپ کو لگتا ہے پر کاٹ کر اڑنے کے لیے چھوڑ دینا آزادی کہلاتا ہے؟ نینی اسے کندھے سے پکڑ کر چپ کروانے کی کوشش میں تھی، پر سفید ٹی شرٹ پہنے لال بھبو کا ولیم چپ کر جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ مسٹر جوزف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو سننی ہوگی۔ وہ بھی میز پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں بات صرف اپنی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی بھی تھی۔ ڈیفالٹ پیس انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نینسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اسے آج تک یہ پچھتاوا وہ سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، پر نسا اور جارج کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مسٹر جوزف نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا۔ نیسا کی شادی جیکب سے، جبکہ ولیم کی شادی جینی سے ہوگی۔ نینی، یہ بات آپ انہیں سمجھا دیں۔ وہ حکم دیتے کرسی سرکائے پلٹ گئے۔ ان کا مزید ولیم کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس جنم میں تو ناممکن ہے، یہ آپ بھی جان لیں۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا ضروری سمجھا۔ مسٹر جوزف نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، جانتے تھے ولیم پھڑپڑا کر رہ جائے گا، کیونکہ ڈریکولا باپ کے سامنے ویمپائر بیٹے کی نہیں چل سکتی۔ ان کے جاتے ہی ولیم نے کرسی کو ٹھوکر دے ماری، تبھی جارج جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انف ولیم، اس کی آواز اونچی تھی، لہجہ بھرایا ہوا اور چہرہ سرخ انگارہ لگ رہا تھا۔ بند کرو یہ ناٹک۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارج، میں، ولیم نے کچھ کہنا چاہا۔ مبارک ہو، تم ایک بار پھر جیت گئے، بنا کچھ کرے، بنا کچھ کہے۔ اب اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے کس بات کو دل میں لیے بیٹھا تھا۔ شاید جینی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پسندیدگی نہیں دیکھ پایا جو ولیم کے لیے ابھرتی تھی۔ جارج، ولیم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ جارج کی نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ بس کرو، مزید ڈرامہ نہیں چلے گا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتا ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ولیم ساکت کھڑا رہا۔ نسا یوں ہی بیٹھی رہی اور نینی کے چہرے پر افسوس تھا۔ جوزف پیرس کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نسا کو دیکھا، جو سر جھکائے سسک رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جو اسے پسند نہیں تھا۔ اسے شوبز برا نہیں لگتا تھا، پر شوبز سے تعلق رکھنے والے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا انسان اس کے باپ جیسا ہو، جسے اپنی پہچان اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ مزید ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو اب تک جی رہی تھی۔ اسے ایک نارمل زندگی چاہیے تھی۔ نسا، ولیم تیزی سے میز کے گرد گھومتا اس کی جانب بڑھا، جو تھوڑی گردن سے ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ نسا، میرے بچے، نینی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ولیم تیزی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا اس کے ہاتھ تھام گیا۔ سرخ بالوں والی نسا بھل بھل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔
ولیم نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ نسا کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ سسکنے لگی۔ پلیز رو مت، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے شادی۔ اس نے نسا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ نینی حیرت سے اسے تکے گئیں۔ ولیم اچانک ہی اتنا بڑا ہو گیا تھا؟ کب سے؟ جب سے وہ عیسیٰ ماموں سے مل رہا تھا تب سے؟ جب سے وہ اپنی پہچان کی تلاش میں نکل پڑا تھا تب سے؟ اس کے اندر کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا جو ایک نفسیاتی مریض کو کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیتا تھا، جو اسے ہمیشہ لوگوں کے سامنے جھکا کر رکھتا تھا۔ ولیم جان گیا تھا اس کی پہچان کیا ہے، پھر کیوں ڈرنا؟ تمہیں جیکب پسند ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نسا نے سسکتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ حالانکہ جانتی تھی وہ مسٹر جوزف کو کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ فرما بردار بیٹی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اسے دیکھ لوں گا۔ جھکتے ہوئے نسا کے سر پر بوسہ دیا اور اسے یوں تسلی دی جیسے وہ واقعی دیکھ لے گا۔ نینی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ نہ کرنے کی التجا کی۔ ولیم نے بھی انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں بے فکر رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، وہ اپنے لیے مسٹر جوزف سے مار کھا سکتا تھا، گالیاں سن سکتا تھا، پر اپنے بہن بھائیوں کا دل ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جبکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں تو جارج اپنے کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے بیڈ کے سارے تکیے زمین بوس تھے۔ کیوں؟ آخر ہر بار میں ہی کیوں؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آیا۔ وہ ذہین تھا، محنتی، ایماندار اور نرم دل۔ پھر ہر بار اس کے مقدر میں کیوں تمام کوششیں کر کے بھی مسٹر جوزف کو وہ نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہیں اس کی خوشی نظر نہیں آتی تھی؟ گلی میں اٹکے آنسوؤں کا گولا گھونٹتے وہ چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ پورا جسم کپکپانے لگا۔ پچھلے چند مہینے جو اس نے جینی رابرٹ کے ساتھ گزارے اس میں وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے پہل وہ اس کے لیے عام لڑکی تھی، لیکن قریب رہنے پر اس نے جانا کہ وہ ہو بہو اسی جیسی تھی، ذہین اور محنتی۔ باقی ایکٹریسز کی طرح وہ نکلی بن کر نہیں رہتی تھی، اور اسی بات نے جارج کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی پسندیدگی سے جینی واقف تھی۔ وہ اسے نہ ملتی تو شاید گزارا ہو جاتا، پر وہ اسی کے بھائی کو مل رہی تھی، بنا کسی محنت کے، بنا کسی ریاضت کے۔ یہ قبول کرنا مشکل تھا، اور پھر جینی نے ہی تو ولیم کا نام لیا ہوگا، یہ مزید تکلیف دہ تھا۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ ہر حال میرے مقدر میں ہی کیوں؟ وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے جارج نے آستین سے اپنے آنسوؤں کی نمی صاف کی۔ زخمی آنکھ تکلیف سے بلبلا اٹھی، پر دل کی تکلیف زیادہ تھی۔ یہ تو طے تھا وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، جینی رابرٹ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بچا تھا ولیم۔ جارج کو پہلی بار ولیم سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں حسد ابھر آیا تھا، ایک عورت کو لے کر حسد، جس پر دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا۔ کیا وہ سہ پائے گا، یا پھر حسد کا شکار جارج جوزف عنکبوت بن جائے گا؟ رئیس مینشن میں اترنے والی اگلی صبح سوگ میں لپٹی ہوئی تھی، کیونکہ رات کے کسی پہر بلقیس بیگم رخت سفر باندھ گئیں۔ رئیس کے لیے ان کی موت کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا کہ اس کی ماں بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے چلی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہمیشہ چھوڑ کے کیوں جاتے تھے؟ نم آنکھوں سے وہ بار بار بلقیس بیگم کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کاش وہ ایک بار اٹھ جاتی، اس سے جتنے چاہے وعدے لے لیتی، وہ سب پورے کرتا، پر کاش وہ اٹھ جاتی۔ پورا شہر رئیس مینشن میں امڑ آیا تھا۔ شہر کی معجز ہستیاں، رئیس گروپ کے سبھی ملازم، کاروباری لوگ، سبھی وہاں موجود تھے۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں دلوں پر راج کرنے والے رئیس اورنگزیب کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ بار بار زرتاش کو چپ کروا رہا تھا، جس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر ان کے پاس لمبی چوڑی فہرست تھی، پر اپنوں کے نام پر گنے چنے رشتے ہی بچے تھے۔ ان میں سے سب سے مہربان ہستی انہیں چھوڑ گئی تھی۔ نماز جنازہ عشاء کے بعد تھی۔ عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ جاذب لگاری کے کیس کے سلسلے میں بھی پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ مراد عالم نے رئیس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایس ایچ او خود آیا تھا۔ جاذب لگاری کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ سی لگا دی تھی۔ توپوں کا رخ رئیس گروپ کی جانب تھا۔ جو لوگ اس کے ڈارک سائڈ سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ اس سب کے پیچھے وہی تھا، جبکہ باقی جاذب لگاری کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کی روتی بلکتی بیوی کے بیان لیے جا رہے تھے۔ میڈیا سچی جھوٹی خبریں چھاپ رہی تھی۔
عروضہ سائی کی طرح رئیس کی حفاظت کر رہی تھی، جبکہ مراد عالم نے باقی انتظام سنبھال رکھے تھے۔ رئیس SHO کے ہمراہ مینشن کے پچھلے حصے میں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اورنگزیب صاحب کہ ایسے موقع پر آنا پڑا، لیکن جاذب لغاری کی خودکشی نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ توبہ کا رخ آپ کی جانب ہے، آپ کا بیان لازمی ہے۔ SHO کو اپنی وردی کا احساس تھا، ورنہ اس کے دل میں رئیس کا جتنا رعب تھا وہ وہاں کبھی نہ آتا۔ پر اوپر سے حکام آئے تھے، اسے نوکری بھی پیاری تھی۔ SHO صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنی ماں کی میت کو چھوڑ کر ایک دھوکے باز کے لیے اپنا بیان دیتا پھروں؟ سرخ سوجن کا شکار آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ مجھے احساس ہے، لیکن کیا؟ جاذب لغاری کی ایک غلطی پر میں نے کروڑوں کا نقصان سہا، لوگوں کی باتیں سنی، میں نے اف تک نہیں کی۔ اب اگر اس دھوکے باز کی غلطی پکڑی گئی اور اسے سدھارنے کے بجائے اس نے موت کو گلے لگا لیا تو میں کیا کروں؟ آپ کا ایک چھوٹا سا بیان SHO صاحب، وہ گرجدار آواز میں بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ SHO بیٹھا نہیں رہ پایا۔ اورنگزیب جیسے خاندانوں کی وجہ سے پولیس والے کبھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، مجبوراً انہیں بکنا پڑتا ہے یا پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ یوں تو علاقے کے SHO کے رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پر اس وقت وہ خود پھنسا ہوا تھا۔ آپ بنا کسی ثبوت کے رئیس کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ جانتے ہیں۔ پھر بھی میں نے آپ کو عزت بخشی تو اس عزت کا احترام کریں۔ میں اپنی باتیں دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ رئیس تھا جس کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ SHO نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنا کسی پرمٹ کے وہاں نہیں آ سکتا تھا، اور تو اور بنا کسی ثبوت کے رئیس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یہاں تک کہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل کام تھا۔ مسٹر اورنگزیب، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اس وقت جس نقصان سے گزر رہے ہیں اسی نقصان سے جاذب لغاری کا خاندان بھی گزر رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ جلد تعاون کریں گے۔ پریشانی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ رئیس نے گہرا سانس لے کر اس کی بات سنی اور پھر رخ موڑ کر مراد عالم کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں حکم دیتا باہر نکل گیا، جبکہ مراد اسبات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ SHO مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ان امیر زادوں نے قانون کو کھلونا بنا رکھا تھا، 100 دن چور کے 1 دن بادشاہ کا۔ SHO نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اسے شک نہیں، پورا یقین تھا کہ جاذب لغاری کی موت کا ذمہ دار رئیس اورنگزیب تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جارج نے ولیم کے لیے دروازہ بند کیا تھا۔ کئی بار مسلسل کھٹکانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولیم دروازے کے باہر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں نارنیا مووی کے سین ریکریٹ کیا کرتے تھے تو بس ہم 4 ہی ہوتے تھے، تم ایک بڑے ذمہ دار بھائی کی طرح، میں کام بگاڑنے والے کی طرح، نینسی بہادر اور نسا اسپیشل۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں کبھی کسی باہر والی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جانتا تھا دروازے کی دوسری جانب جارج سن رہا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، ہم نے کبھی باہری دوست نہیں بنائے۔ پھر سب بدل گیا جب ہم چاروں میں ایک باہر والا آ گیا۔ اس کا اشارہ احمد کی جانب تھا، جس کی وجہ سے نینسی چلی گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، یوں لگتا ہے جیسے سب خواب ہے اور ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جارج، کہیں ہمارے ہاتھ خالی نہ رہ جائیں۔ دروازے سے گردن ٹکائے وہ بڑے دنوں بعد یوں بات کر رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں، کتھئی بال، دونوں اسی طرح الجھے الجھے سے تھے۔ راہداری میں چلتی مشالوں اس کے خوف کی گواہی تھی۔ یقین کرو میں ہم میں کبھی کسی باہر والے کو نہیں لاؤں گا۔ تمہیں جینی پسند ہے وہ تمہیں ہی ملے گی۔ تم جانتے ہو میں ولیم ہوں، اور ولیم جوزف اپنی چیزوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا، پر شاید دروازے کے پار بیٹھا جارج چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جارج، اس نے پوری شدت سے پکارا۔ دروازے کے اس پار بیٹھے جارج نے دروازے سے گردن ٹکا دی۔ اس کا دل کیا تھا کہ اٹھ کر دروازہ کھولے اور ولیم کو گلے لگا لے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا ولیم اب اس کے لیے زندگی بھر کا غم بننے والا تھا، اسی لیے وہ بیٹھا رہا۔ نم آنکھیں لیے، آج اسے مسٹر جوزف نے ہرٹ کیا تھا، آج وہ ان کی بے اتنائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یا پھر معاملہ دل کا تھا اسی لیے تکلیف زیادہ تھی۔ میں ڈیڈ کو منا لوں گا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو جانتا تھا اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا جو سب ٹھیک کر کے رکھتا تھا۔ تم کہو گے تو میں دور چلا جاؤں گا، جینی اور تم سے، تم سب سے، تم جیسا کہو گے ویسا کروں گا، پر پلیز دروازہ کھول دو۔ پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیشہ اسے منانے والا آج خود ناراض ہو گیا تھا۔ ولیم جانے کتنے گھنٹے بیٹھا رہا، پھر شکستہ قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔
مورے فیلڈ میں اتری یہ رات سوگوار تھی۔ لاہور، دن 2 بجے۔ مینجمنٹ کے کمرے میں اس وقت عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ لمبی میز کے پار 3 کرسیاں رکھی تھی جن پر مینجمنٹ ٹیم بیٹھی تھی۔ میز کی دائیں جانب رکھے صوفے پر سر واصف اور میڈم روشنا بیٹھے تھے، جبکہ بائیں جانب والے پر صفدر اور فجر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ گردن دونوں کی اکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں چتلاتی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے سامنے ہی زین سجانی، فروہ سہیل، زرقا سہیل اور سہیل اصغر کھڑے تھے۔ سب حیران تھے اور سب سے زیادہ حیران پریشان سہیل اصغر تھا، جو یہ جان کر صدمے میں چلا گیا تھا کہ اس کی بیٹیوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ثبوت ڈھونڈنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی آسان۔ صفدر اس روز زرقا کو جس ریسٹوران لے کر گیا تھا وہاں کے کیمرے ریکارڈنگ سے ثبوت مل گیا تھا۔ زرقا نے اس کی گاڑی میں بیٹھے جانے کس وقت اس کے بیگ سے الماری کی چابی نکالی تھی، اور جب وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے تب وہ فریش ہونے کا بہانہ کر کے باہر آئی اور چابی باہر کھڑے زین اور فروہ کو دے دی تھی، جنہوں نے ایک دن پہلے ہی سہیل اصغر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروجیکٹ روم کا کیمرہ خراب کر دیا تھا۔ سہیل اصغر نہیں جانتا تھا وہ کس نیت سے وہاں آئے تھے، اور پھر اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس ریسٹورینٹ پہنچے۔ زرقا کال سننے کے بہانے باہر نکلی اور چابی واپس لے لی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اچھا پلان بنایا تھا اور پلان کے مطابق سب ٹھیک ہو گیا تھا، پر وہ غلطی کر گئے اور بھول گئے کہ ریسٹورینٹ کے باہر بھی کیمرہ لگا تھا۔ پیسے والے آدمی کے لیے کیمرہ ریکارڈنگ چیک کرنا مشکل کام نہیں، اور یہاں صفدر نے اپنے باپ کا سہارا لیا تھا۔ ریکارڈنگ میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ زرقا نے فروہ کو چابی پکڑائی تھی اور ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے انہیں اسی وقت آتے اور جاتے دیکھا جا سکتا تھا۔ زین سجانی کے ساتھ ساتھ فروہ سہیل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ سہیل اصغر کو جانے دیا گیا کیونکہ فروہ نے خود اقرار کیا تھا کہ اس کے باپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ فروہ سہیل، میڈم روشنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فروہ کی گردن مزید جھک گئی تھی، چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اتنی محنت سے اس نے اپنا نام بنایا اور ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے ڈبو دیا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنے باپ کے سر جھک جانے پر رونا آ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں رسوا ہونا پڑے گا۔ زرقا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اسے صفدر کی بولتی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی، جبکہ زین سجانی خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا کھیل یوں الٹ جائے گا۔ وہ جبڑے پیچھے کھڑا رہا۔ آپ خود بتائیں آپ سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مینجمنٹ نے براہ راست پوچھا۔ فروہ کا سر مزید جھک گیا۔ مینجمنٹ سخت تھی۔ اسٹوڈنٹس سے اس قسم کی سیاست اور اتنی بڑی غلطی کی شاید ہی انہوں نے توقع کی ہو۔ آپ لوگ بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کا رخ اب فجر اور صفدر کی جانب تھا۔ فجر نے گردن موڑ کر تینوں کو دیکھا۔ فروہ کا سر اٹھا اور پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس نے فروہ کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ چھن جانے کا خوف، محنت سے بنائی گئی پہچان ختم ہو جانے کا خوف، اگر انہیں نکال دیا تو کیریئر ختم ہو جانے کا خوف، اس کے باپ کو بے عزت کر کے نکال دیے جانے کا خوف، بہت سارے خوف ایک محنتی اور ذہین لڑکی کی آنکھوں میں ایک ساتھ نظر آئے۔ فجر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے بدلہ لینے سے اس وقت کون روک سکتا تھا؟ اس کے اندر کی سیاہی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی سامنے کھڑے ان تینوں اسٹوڈنٹس کو رسوا کر کے نکلوا دیا جائے۔ فجر، اگر کبھی تمہیں کچھ چننے کا موقع ملے تو حکمت چننا، دانائی چننا، بڑاپن چننا۔ سفید فراق والی لڑکی کی آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ بولو اب، صفدر نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ فجر نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اندر ایک دم ہی بے چینی بڑھ گئی۔ فجر ٹوٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اور انہیں معاف کرنا مطلب خود کو جھکانا تھا۔ جب اچھائی برائی کی جنگ انسان کے اندر چھڑ جائے تو پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور فجر اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک دن پہلے والی فجر کبھی معاف نہ کرتی، پر پچھلی رات جو اس نے سیکھا تھا تو کیا وہ اسے جانے دیتی؟ کیا وہ ان کتابوں اور ان کی باتوں کو رائگاں جانے دیتی جو اچھائی کا سبق دیتی تھیں اور جنہیں وہ پوری توجہ سے پڑھتی تھی؟ دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ زین سجانی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی کیے پر شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے پکڑے جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ فجر، میڈم روشنا کی آواز گونجی اور فجر نے چشمہ آنکھوں سے اتار کر بالوں پر جماتے آنکھیں مسلیں۔ سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ حکمت کسی کو اپنے سامنے جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ تم اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنی نظروں میں نہ گر جاؤ۔ اپنا قد اونچا رکھنے کے لیے کبھی کبھی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ لچک جس میں کوئی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔
بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے برے سایوں کو ہرانا، اپنے ڈیمن سے جیتنا۔ اچھائی برائی سب میں ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی سب کا ٹوئر خراب کر کے بدلہ لے چکی تھی۔ اگر مزید برا چاہتی تو اس لکیر سے نیچے گر جاتی جو دانائی اور برائی کے درمیان قائم ہے۔ برائی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو جھکا دو۔ کامیابی کے زینوں تک پہنچنا آسان کام ہے اور ان پر چڑھنا سب سے مشکل۔ بازو سینے پر باندھتی بالآخر وہ بول پڑی، اگر یہ سب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو ہم ان کی معذرت قبول کر لیں گے۔ صفدر نے باقاعدہ گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ میڈم رشنا کے ساتھ ساتھ زین، فروا اور زرکا بھی حیران ہوئے۔ مینجمنٹ نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تم سب اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ تینوں سے پوچھا گیا۔ I'm sorry فجر۔ فروا دل و جان سے شرمندہ تھی۔ زرکا نے بھی معذرت کی۔ ایک سوری سے عزت بچ رہی تھی، یہ برا نہیں تھا۔ I'm sorry، زین سجانی جبڑی بھیچے بولا، کیونکہ فروا اسے کوہنی سے ٹھہوکے دے رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ زین کی انا ایک بار پھر مجروح ہو گئی تھی۔ اسے نکال دیا جاتا تو ٹھیک تھا، پر فجر نے معاف کر دیا تھا۔ یہ چاٹا زوردار تھا۔ فروا اور زرکا کو بھیج دیا گیا تھا، جبکہ زین سجانی کو سوسائٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ تھا۔ 4 دن بعد پروجیکٹ ایونٹ تھا اور فجر کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا۔ میڈم رشنا اس حوالے سے پرسکون تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مینجمنٹ کے آفس سے باہر نکل آئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ صفدر نے اس کی پیشانی چھونے چاہی۔ پرے مرو، فجر نے تھپڑ مارتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ فجر معراج نے معاف کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فجر معراج چھک گئی؟ کیسے؟ کوئی مجھے سمجھاؤ، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے آگے الٹے قدموں سے سر پکڑے چل رہا تھا، ڈرامے کر رہا تھا۔ جھکی نہیں ہوں میں۔ ہلکے لیمن رنگ کی لان کی لمبی فراک پہنے، بیگ کندھے پر ٹکائے، دراز قد فجر راہداری میں قدم دھرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور دھلا ہوا چہرہ پہلے سے پرسکون تھا۔ خود میں لچک پیدا کی ہے۔ اس کی بات صفدر کے سر سے گزری۔ چلو پھر اسی خوشی میں گاؤن کی تصویر تو دکھاؤ۔ وہ چوڑا ہوا۔ ایونٹ پر ہی دیکھنا۔ اس نے تصویر بنائی بھی نہیں تھی۔ ویسے ماڈل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صفدر نے رک کر پوچھا۔ اگر تم کہو تو میں ڈیڈ سے بات کر کے رئیس سے ایک عدد ماڈل۔ نہیں، فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے پہل اس نے بھی ماڈل کا سوچا تھا۔ فجر کا پہلا کام فجر کے نام۔ وہ مسکرائی۔ دل آج ہلکا ہلکا سا تھا۔ اپنا آپ کسی پرندے کی طرح لگ رہا تھا جس نے اڑنا سیکھ لیا ہو اور اب وہ آسمان کی وسیعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ سوچا اپنا پہلا نائٹ میئر خود ہی اوڑھ لوں۔ یعنی بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ تباہی لانی ہے تو بتاؤ، یہ بجلی گرانے والے سستے کام مجھے نہیں آتے۔ وہ اب کیفے کی اور بڑھ رہے تھے۔ اسی بہانے ایک عدد ٹھنڈا شربت تو بنتا ہے۔ وہ بتیسی دکھاتے پھیل گیا۔ زہر پی لو، فجر نے تب کر کہا۔ یعنی تم چاہتی ہو تمہارا بھائی بھری جوانی میں مر جائے؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ بھائی وائی نہیں بناتی میں۔ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میں تو بن جاتا ہوں۔ وہ اترایا۔ فجر نے رخ موڑ کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بہن بن جاؤ، ویسے بھی کام تمہارے نرگسی آدمیوں والے ہیں۔ وہ چڑ کر بولی۔ دیکھو، پرسنل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ صفدر کے تاثرات فوراً بدلے۔ میں تو ہو جاتی ہوں، اس نے صفدر کے ہی انداز میں جواب دیا۔ آئندہ خیال رکھنا، وہ منہ بسور کر بولا۔ جی بہن، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ اسے سلگار کر کیفے کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ صفدر چل بھن کر اس کے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ وہ نہیں سدھر سکتی تھی۔ اوکے فرینڈز، تو اس والے پارٹ کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اس کا ایک پارٹ مزید آئے گا جو پارٹ 2 ہوگا۔ ایپیسوڈز کی ڈیوریشن کافی لمبی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ سو آپ بچا ہوا ایپیسوڈ نیکسٹ پارٹ میں سن پائیں گے۔ اور اگر ہم ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں تو 2 میجر چیز ہوئی ہیں۔ ایک تو جو ہمیں پتہ چلا ہے بلقیس بیگم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو رئیس کی مما تھیں وہ نہیں رہی ہیں۔ اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے کہ جو ہمارا ولیم ہے، مطلب جارج اور ولیم کے بیچ میں تھوڑا سا کانفلکٹ سا ہو گیا ہے، کیونکہ مسٹر جوزف نے ان سب پہ ایک دم بم پھوڑ دیا کہ نسا کی شادی جیکب سے ہوگی اور ولیم کی شادی جینی سے ہوگی۔ سو یہ والا پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، جو ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ کیسے سب کچھ سارٹ ہوگا، کیونکہ ولیم نے بھی تو ابھی کسی کو بتایا نہیں ہے نا کہ وہ تو بیچارہ شادی شدہ ہے، ہماری فجر اس کی وائف ہے۔ سو ایسے کیسے وہ کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے؟ وہ تو آبویسلی بنتا ہی نہیں ہے۔ بٹ اگر ہم بات کریں مسٹر جوزف کی تو وہ مجھے بالکل نہیں پسند،
وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں. اپنے بچوں کی پوری لائف کو ان کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بھائی ان کے بچے ینگ ہیں, اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتے ہیں. جارج ہو گیا, ولیم ہو گیا, نسا ہو گئی, نینسی ہو گئی, آپ کو سب کے ڈیسیجنس خود لینے ہیں. آپ کو سب کی خبر رکھنی ہے, پل پل کی انفارمیشن آپ کو چاہیے. اگر ولیم پاکستان چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا, اس کی مما کا گھر تھا ادھر, اور اگر مما کا گھر بھی چلو اوائڈ کر دو, تو اگر وہ کہیں بھی چلا گیا تو آپ کو کیا لینا دینا ہے. آئی نو اپنے بچوں پہ سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی غلط سنگت میں نہ پڑ جائیں, کہ ہمارے بچے کچھ غلط نہ کریں. بٹ اس طریقے سے جو مجھے مسٹر جوزف کا کنٹرولنگ نیچر لگتا ہے نا, وہ بہت زیادہ انوائنگ ہے. اور اگر ہم بات کریں رئیس کی, تو رئیس کو فلک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. فلک ان کی فیونسے ہے, اور جو ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی فلک کے ساتھ وہ ان کے ابا جی نے طے کروائی تھی. باقی ان کا جو فجر کے ساتھ سین ہے وہ بھی ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ, کیونکہ بلقیس کے بیٹے وہ ہیں تو آبویسلی جن کے نام پہ فجر کو بٹھا رکھا تھا وہ بھی وہی ہیں, بٹ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. تو وہ ہمیں فردر آگے پتہ چلے گا کہ کیسے یہ ساری ان کی انگیجمنٹ کی بات طے ہو گئی تھی. اور اگر ہم بات کریں اپنی فجر کی, تو فجر تو ابھی اپنے کمپٹیشن میں ہی مصروف ہے. اس کا گاؤن پورا ہو گیا ہے اور اس نے کلپٹس بھی پکڑ لیے جنہوں نے ان کا گاؤن برباد کیا تھا. سو یہ تو فجر نے بہت اچھا کیا کہ ان کو معاف کر دیا. اینڈ اگر ہم ایک اور بات نوٹس کریں تو ادھر بتایا گیا فجر کو مینار دکھتی ہے. فجر مینار کو امیجن کرتی ہے, اینڈ دین شی فیلز لائک کہ وہ بات تو خود ہی سے کر رہی ہوتی ہے اپنے انر سیلف سے, بٹ امیجن اپنی بہن کو کر رہی ہوتی ہے. سو دیٹ از آلسو اے نیو پوائنٹ وچ وی گیٹ ٹو نو. تو چلیے فرینڈز, اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے, اینڈ ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.